दूसरा और आखिरी हिस्सा। पहले हिस्से का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मौजूद है। मेरे शूज कहाँ गए? तालाल परेशान सा पूरा कमरा छान रहा था और मेरी टाई भी नहीं मिल रही। वहां हम ड्रेसिंग टेबल के सारे दराज खोल कर चेक कर रहा था। तुम लोगों को बोला भी था कि अपनी हर चीज पूरी करके एक जगह पर रखो, पर तुम लोग कभी मेरी सुनो तब ही ना। तालिम अलमारी के पास जाता बोला तो फहाम और दलाल उसे घूर कर रह गए, जो अलमारी में मुंह दिए खड़ा हुआ था। क्या हुआ भैया? जब वो भी अगले 5 मिनट में पीछे न हटा तो तलाल ने उसे आवाज देकर पूछा, यार तलाल, मेरे स्टड्स नहीं मिल रहे, तूने देखे क्या? तालिम के सवाल पर दोनों भाइयों ने नजरों का तबादला किया। अपनी चीजें पूरी करके एक जगह रखनी चाहिए थी, पर तुम कभी अपनी जुबान पर कायम रहो तब नहीं ना। फहाम ने उसकी बात का जवाब उसी के मुंह पर दे मारा तो तलाल के कहके पर वो दोनों उसको घूर कर रह गया। आबरू को तैयार करने ब्यूटिशियन आ चुकी थी। वो भी अपने कमरे में खड़ा तैयार हो रहा था जब दरवाजा नॉक हुआ। यस, उसकी इजाजत मिलते ही दरवाजा खुला और वो तीनों भाई अंदर दाखिल हुए। आज दिन दहाड़े दरवाजा नॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो मुस्कुरा कर उन तीनों से सवाल करने लगा। क्योंकि अब हमें ये आदत डालनी है ना, भाभी की मौजूदगी में तो यूं धड़के से कमरे में दाखिल नहीं हो सकते ना अब। तलाल की बात पर आलिम ने गौर से उन तीनों के चेहरों की जानिब देखा। यहाँ आओ। आलिम की बात पर वो तीनों आगे बढ़े तो आलिम इन तीनों को अपने सीने में भींच गया। तुम लोग मेरे भाई ही नहीं, बल्कि मेरी औलाद हो। माँ और बाप दोनों बनकर पाला है तुम तीनों को। तुम तीनों की अहमियत मेरी जिंदगी में हर चीज से बढ़कर है। ये कभी मत सोचना कि तुम लोगों के लिए मेरा प्यार बढ़ जाएगा। तुम सब में अहम और प्यारा कोई नहीं है मुझे। जान बसती है तुम तीनों में मेरी। शादी भी तुम तीनों की खुशी की खातिर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों से जितना मर्जी प्यार कर लो, पर एक माँ या बहन की जगह तो नहीं ले सकता ना। कभी बदगुमान मत होना अपने भैया से, और ना ही कभी कोई बात करते हुए झिझकना। ये मत समझना कि शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में तुम लोगों की अहमियत कम हो जाएगी। ऐसा मरकर भी नहीं हो सकता मेरी जान। तुम तीनों समझ रहे हो ना? वो मोहब्बत बड़ी नजरों से अपने छोटे भाइयों को समझा रहा था। तालिम और फहाम नम आंखों से मुस्कुरा दिए, जबकि तलाल बाकायदा छोटे बच्चों की तरह रो दिया था। अरे छोटे बच्चे, हो क्या गया? इतने बड़े होकर रो रहे हो यार। किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? आलिम ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखें साफ करते प्यार भरी डांट पिलाकर बोला तो तलाल उसके सीने से लग गया। आई लव यू भैया, अब दुनिया के बेस्ट भैया हैं। आलिम मुस्कुराते हुए इसके बाल बखेर गया। पीछे हट जा लंगूर, भैया को तैयार होने दे, अब वक्त कम रह गया है। फहाम तलाल को आलिम से खींचकर अलग करता अपने साथ लगा गया। भैया, इसके फिर से लंगूर कहने पर तलाल चीख उठा था। कुछ देर में आलिम उनके सामने तैयार खड़ा था। सफेद कड़कते हुए शलवार कमीज पर कंधों पर काली चादर फैलाए और पैरों में काली पेशावरी चप्पल पहने। वो वाकई उनका शहजादा भाई लग रहा था। उसे देखते ही वो तीनों माशाल्लाह कह गए। तभी आलम का मोबाइल बज उठा तो वो कॉल सुनने लगा। फहाम, जाओ, गेट पर मेरे गेस्ट आए हैं, उन्हें रिसीव कर लो जाकर और इज्जत से अंदर ले आओ। आलम के हुक्म पर फहाम जी भैया कहता हुआ बाहर की जानब चल दिया। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने खड़े वजूद को देखते उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। तुम झूठी औरत, यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो? उसे सामने देखते वो चीख ही तो उठा था। जो काले पैरों तक जाती फराक के साथ जुल्फे खुली छोड़े अपनी मनमोहनी सूरत के साथ उसके सामने खड़ी थी। अनाया उसके यूं चीखने पर बौखला गई, क्योंकि उसे अपनी इन माँ पर चीखते देखकर हमीन जो है वो गला फाड़ कर रोना शुरू हो चुका था। उस दिन वाले प्यारे से बच्चे पर नजर पड़ते ही फहाम का दिल लचाया तो वो बगैर कुछ सोचे समझे झुककर उसे अपनी गोद में उठा गया, जिस पर हमीन और भी ऊंची आवाज में रोने लगा। मेरा बेटा दे मुझे। वो अपना हाथ फहाम की तरफ बढ़ा गई, पर वो उसे इग्नोर किए हमीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। चुप करो प्यारे बेबी, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा। फहाम उसे पुचकारते हुए बोला, पर तब उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो बच्चा एकदम रोना धोना भूलकर टकर टकर उसका चेहरा देखने लगा था। कितना नदीदा बच्चा है तुम्हारा, देखो कैसे चॉकलेट के नाम पर एकदम चुप हो गया। पर कुछ भी कहो, तुम्हारा बेटा है बहुत प्यारा, बल्कि कहीं से भी ये तुम्हारा बच्चा नहीं लगता। सच बताओ, बच्चा चोर तो नहीं हो कहीं तुम? ऐसा तो नहीं कि किसी का बच्चा चोरी करके तुम अपनी प्रॉपर्टी समझकर बैठ गई हो उसे? वो उसे मशकूक नजरों से देखता बोला तो अनाया चकरा उठी उसके इल्जामात पर।
کس قدر لمبی زبان تھی اس شخص کی. آپ پلیز میرا بیٹا واپس کریں مجھے، آپ کی کوئی فضول کوئی نہیں سننی. وہ تڑک کر کہتی اس کے ہاتھ سے حمین کو چھین گئی تو اس کی ہمت فہام اسے دیکھ کر رہ گیا. پیچھے ہٹے، مجھے عالم سر کے پاس اندر جانا ہے. اس کی بات پر فہام چونک کر ایک طرف ہو گیا اور پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا جو اب لاؤنج میں داخل ہو گئی تھی. عالم بھیا اسے کیسے جانتے ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا جس کا جواب اب صرف عالم ہی دے سکتا تھا. وہ سر جھٹک کر خود بھی اندر کی طرف بڑھ گیا. بھیا ابھی ایک لڑکی اندر آئی تھی. کون تھی وہ اور اب کہاں گئی؟ وہ خالی کمرہ دیکھتا عالم سے پوچھنے لگا. میری سیکرٹری ہے انایا، اس کو میں نے ہی انوائٹ کیا تھا اور اب آبرو کے کمرے میں بھیج دیا ہے اس کو. میں نے سوچا کہ چلو آبرو کو کمپنی مل جائے گی، اس وقت اسے ضرورت ہوگی نا کسی ہمراز کی. عالم کی بات پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کا وقت بھی آن پہنچا تھا. نکاح میں ان چاروں بھائیوں اور آبرو کے علاوہ صرف انایا اور عالم کے 3 بھائی تھے. نکاح خواہ کے آتے ہی عالم نے فہام اور تعلیم کو آبرو کے کمرے کی طرف بھیجا تاکہ اسے باہر لے آئیں. نکاح کا انتظام کر کے کشادہ لان میں کیا گیا تھا. کچھ پل کے بعد وہ اسے تعلیم، فہام اور انایا کے ہمراہ وہاں آتی دکھائی دی تو وہ احترام میں بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. لال جوڑے میں سجی سمری وہ اپنے حسین مکھڑے کو اس وقت لمبے سے گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے تھی. وہ آ کر جالی کے دوسرے پار بیٹھی تو عالم بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. پھر کچھ ہی دیر میں وہ 2 اجنبی لوگ نکاح جیسے پاک اور اٹوٹ رشتے میں بندھ چکے تھے اور دونوں کے دل ہی جیسے ایک دوسرے سے بن گئے تھے. وہ لرزتی کانپتی بے چین سی اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی. کھانا کھانے اور پھر تصویریں بنانے کے بعد طلال اور انایا اسے عالم کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکے تھے. اس کی زندگی میں ایک دم اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا کہ وہ خود حیران تھی. اس کا دل بے تحاشا گھبرانے لگا تو وہ چہرے کے آگے پڑا گھونگھٹ الٹا گئی. ٹھیک اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ بوکھلاتی ہوئی گھونگھٹ واپس چہرے پر گرا گئی. عالم اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ لوک کر گیا. پھر دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف قدم بڑھانے لگا. وہ اس کے قریب بیڈ کے پاس آ کر بیٹھا تو آبرو بے ساختہ خود میں سمٹنے لگی تھی. السلام علیکم. اس نے بھاری لہجے میں سلام کیا تو وہ منہ میں ہی جواب دیتی محض سر ہلا گئی. کیسی ہیں آپ؟ وہ حال پوچھنے کے ساتھ اپنے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھاتا گھونگھٹ الٹ گیا. ماشاء اللہ. اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عالم کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے تھے. وہ دھیرے سے اس کے لرزتے کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط پرحدت باری ہاتھوں کی گرفت میں قید کر گیا. اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے وہ اب اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سبیح پیشانی پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ گیا. آبرو تو جیسے لرز ہی اٹھی تھی. نکاح بہت مبارک ہو آپ کو مسز عالم. اس کی پیشانی پر عقیقت کے پھول بسانے کے بعد اس کے کان کے قریب جھکتا خوبصورت الفاظ میں خوبصورت اظہار سے نواز گیا. آپ مجھے مبارک نہیں دیں گی؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتا اس کی جھکی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ محض ایک پل کے لیے پلکوں کی بار اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی. آپ کو بھی نکاح کی بہت مبارکباد. دھیرے سے بولتی وہ پھر سے اپنا سر چکا گئی. میں جانتا ہوں آبرو یہ سب بہت جلدی ہوا اور آپ کے لیے یہ سب قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پر آپ ہر بات دل و دماغ سے نکال کر صرف اتنا یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ کر مجھے آپ کے جسم و جان کا ساتھی بنایا ہے. میرے لیے آپ کی عزت، آپ کی رائے سب سے مقدم ہے. آپ کو اپنے شوہر سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ہی مجھ سے ڈریں گی تو مجھے خود پر افسوس ہوگا. آپ کو اس رشتے کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کے لیے جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتی ہیں، پر اس کے لیے آپ کو میرے قریب ہی رہنا ہوگا، مجھ پر یقین کرنا ہوگا. سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ عالم کے الفاظ، اس کا نرم لہجہ آبرو پر ایک سحر سا طاری کر گئے تھے جس کے زیر اثر وہ بے اختیار اس بات میں سر ہلا گئی. تو عالم اپنے ہاتھوں میں دبے اس کے نازک ہاتھوں پر جھک کر بھاری بھاری اپنے ہونٹوں کا لفظ چھوڑتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا. آپ چینج کر کے ایزی ہو جائے، تھک گئی ہوں گی آپ. وہ بیڈ کے قریب کھڑا ہوتا اپنا ہاتھ بڑھا گیا تو وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے کر بیڈ سے اتری. عالم نے الماری کھولتے ایک جوڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا جسے تھام کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی. فرش ہونے کے بعد وہ واپس آئی تو کمرے میں اندھیرا چھایا تھا.
صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عالم چینج کر چکا تھا اور بیڈ پر دراز تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سمت دیکھا جہاں وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں کھڑی ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا تو وہ جھجکتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ لیٹ جائیں، کافی وقت ہو چکا، اب ہمیں سونا چاہیے۔ عالم کی بات پر وہ زور و شور سے سر ہلاتی کنارے پر ہی لیٹ گئی، پر دل کی دھڑکن تو تب رکی جب وہ اسے بازو سے پکڑ کے کھینچ کر اپنے سینے پر گرا گیا۔ آپ کی جگہ یہاں ہے، اسی کو اپنا مسکن سمجھیے۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتی سختی سے آنکھیں میچ کی۔ اس کی حالت پر وہ زیر لب مسکراتا خود بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اسے نیند میں ہی کسی کی گہری نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر محسوس ہوا تو وہ کسمکسا کر دھیرے سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھیں سیدھا اس کی گہری آنکھوں سے جا ٹکرائی جو اس پر جھکا اسے تکنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں کی چمک محسوس کر کے آبرو بے اختیار جھجک سی گئی۔ ایک ہی رات میں وہ انسان اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کی ہر آتی جاتی سانس پر بھی دسترس پا گیا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیے نا۔ اس کے سینے پر اپنا لرزتا ہاتھ جما کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو عالم نے اس کا لرزتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ اور اگر پیچھے نہ ہٹو تو؟ اس کے شرارت سے پوچھنے پر آبرو نے حیرت سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ عالم جیسے سنجیدہ انسان سے وہ کسی قسم کی شرارت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی توجہ سامنے لگی کڑی کی طرف کروا گئی۔ تو آپ کو اپنے نئے نویلے شوہر کے لیے سحری بنانی ہے کیا؟ عالم کے سوال پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ پر میں تو ایسے ظلم نہیں کر سکتا نا کہ میری نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تازہ ہے اس سے اپنا کھانا بنواؤں۔ عالم بھاری آواز میں کہتا اس کے حنائی ہاتھ کو تھام کر اپنی ناک کے قریب لے جاتا گہری سانس پڑنے لگا۔ وہ مہندی کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ عالم پلیز، وہ سانس لینے میں بے حال ہوتی بے ساختہ اسی نام سے پکار گئی۔ عالم اس کی پیشانی پر بکھرے بال ہٹا کر اس کی پیشانی پر جھکتا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی پاک لمس سے سکون محسوس کرتی آبرو آنکھیں موند کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا آبرو۔ آبرو کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ آپ کو اپنی عزت بنانا ہے، میں نے پورے دل جان سے اپنا بنایا ہے اور آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ آج سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلیں اٹھ کر فریش ہو جائے پھر باہر چلتے ہیں۔ وہ نکمے سحری بنا چکے ہوں گے۔ وہ اسے کہتا ہوا اٹھا تو وہ بھی دوپٹہ گلے میں ڈالتی باتھ روم کی جانے پڑ گئی۔ زہ نصیب ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر فہام چہک کر بولا۔ اس کی بات پر آبرو چمپ اٹھی تو عالم گھور کر رہ گیا جس کا آج فہام نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا۔ ویلکم آپی۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں اکٹھے بولے تو آبرو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ عالم نے پہلے آبرو کے لیے چیئر نکالی پھر اس کے بیٹھنے کے بعد خود بیٹھا۔ آج بڑی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ عالم نے بیٹھتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر نظر دوڑا کر کہا، آج آبرو اپی کی ایز اے مسز عالم پہلی ساری ہے نا، تو اسی لیے ہم نے خاص اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے۔ دلال نے پرجوش ہو کر بتایا تو آبرو ان کی محبتوں پر مسکرا کر رہ گئی۔ عالم نے آبرو کی پلیٹ میں چکن چنے ڈالے تو وہ پوڑی کے ساتھ کھانے لگی۔ تو پھر بتائیے آپی کیسے لگے آپ کو؟ فہام نے پوچھا تو وہ چونک کر اپنے سامنے پڑے سالن کو دیکھنے لگی۔ بہت اچھے بنے ہیں، بہت یمی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے واقعی بہت مزہ آ رہا تھا کھانے کا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لڑکوں نے سب بنایا ہے۔ ارے آپی، میں کھانے کے متعلق نہیں بلکہ عالم بھیا کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو ہمارے عالم بھیا کیسے لگے؟ فہام کے سوال پر پانی پیتی آبرو کو زور کا پھندا لگا تو وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ عالم نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا اور ساتھ ہی فہام کو بھی بھرپور گھڑکی سے نوازا۔ وہ نارمل ہوئی تو کنفیوز ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ اچھے ہیں، دھیمی سی آواز میں بول کر وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ہے اتنا بڑا ظلم، کھانا بہت اچھا تھا اور بھیا صرف اچھے ہیں، اتنا کھلم کھلا تضاد کیوں بھئی؟ عالم نے بھرپور ڈرامائی انداز میں پوچھا تو وہ بے بسی سے عالم کی جانب دیکھنے لگی۔ چپ چاپ سحری کرو، خبردار اگر اب مجھے کسی کی بھی آواز آئی تو۔
عالم کی سنجیدہ تنبیہ پر وہ سب منہ بسوڑ کر اپنی اپنی پلیٹ پر جھک کے وہ آج بھی اپنے مخصوص پتھر پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے آ بیٹھا وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوئی۔ اب تو وہ اسے اس کی آہٹ سے بھی پہچان جایا کرتی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے سوال پر نہال نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی ہوں، وہ مسکرا کر جواب دیتی پھر سے نوٹس پر ہاتھ چلانے لگی۔ اس کے کانفیڈنس بھرے جواب پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ لو، اس کی آواز پر نہال نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ایک بیگ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ نہال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ پکڑ لو، یقین کرو اس میں خودکش بم موجود نہیں ہے جو تمہیں راکھ کر دے گا۔ اس کی بات پر نہال خفت زدہ ہوتی اس کے ہاتھ سے بیگ تھام گئی۔ اب کھول کے بھی دیکھو یار، صرف پکڑ کر گھورنے کے لیے نہیں بولا میں نے۔ تعلیم نے اسے یوں ہی بیگ پکڑے دیکھ کر بولا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سر ہلاتی بیگ کھولنے لگی۔ بیگ کے اندر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ بیگ میں موجود ایک ایک کتاب کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھنے لگی۔ یہ کس کی ہیں؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے پوچھنے لگی۔ یہ تمہاری ہیں، وہ اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈال کر بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ محض سر ہلا گیا۔ آپ نا بہت 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 اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے انسان کا شکریہ کس طرح ادا کرے۔ اسے تو کتابوں سے عشق تھا اور اس کا عشق اس کی دسترس سے ہمیشہ دور رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس کتابیں تک خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی کوئی تیزی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ نہال آپی، جلدی چلو، آپ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ 10-12 سال کا کوئی بچہ تھا۔ اس کی بات پر نہال گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور سب چیزیں سمیٹنے لگی۔ چلو میں ساتھ چلتا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ طالب نے بائک پر بیٹھتے سے پیچھے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا تو وہ پریشانی میں سر ہلاتی اس کے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ نہال کے گھر پہنچے تو کافی لوگ اس کے گھر کے دروازے کے آگے جمع تھے۔ نہال کا دل گھبرانے لگا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی، جبکہ اسے یوں ایک جوان لڑکے کے ساتھ آتا دیکھ کر لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ امی، امی، وہ آوازیں لگاتی اندر کی طرف بڑھی، پر سامنے نظر آتا منظر اس کو ساکت کر گیا۔ چھوٹے سے صحن کے درمیان میں اس کی ماں کی چارپائی پڑی تھی، جس پر اس کی ماں کا بے جان وجود پڑا تھا۔ کچھ خواتین ارد گرد بیٹھی تھی۔ ارے کہاں تھی بے حیا لڑکی، شکل سے کیسی معصوم دکھتی ہے اور اب کیسے جوان جہان لڑکے کے ساتھ فرار تھی۔ ماں بستر پر پڑی تھی اور بیٹی عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے ہی اس کی ماں صدمہ لے کر مر گئی۔ ارے ماں کو تو مار ہی دیا اس نے اپنی آوارہ عادتوں کی وجہ سے۔ الفاظ تھے یا خنجر جو نہال کے کانوں کے ساتھ ساتھ اس کا سینہ بھی چھلنی کر رہے تھے، پر اس کے لیے سب سے زیادہ صدمے والی بات یہ تھی کہ اس کی ماں اسے اس ظالم دنیا میں اکیلے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ امی، وہ چیخ کر اپنی ماں کو پکارتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ وہ آج عالم کے آفس آیا تھا۔ آتے ہی اس نے آفس ورکرز کو گما کر رکھ دیا تھا۔ اسے جس انسان کی تلاش تھی وہ اب تک آیا ہی نہیں تھا، اس لیے باقی سب کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ابھی وہ مینیجر کا دماغ کھا رہا تھا جب تعلیم کی کال آ گئی۔ ہاں بول، کس لیے کال کی ہے؟ وہ فون اٹھا کر کان سے لگا گیا۔ اینک والے جن کو کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آ گیا، زغوٹا جن۔ تعلیم کی فضول گوئی پر فہام نے کھا جانے والی نگاہوں سے موبائل کو دیکھا۔ جلدی بکواس کر، کیا کام پڑ گیا ہے تجھے جس کے لیے تو نے بادشاہ سلامت کو یاد کیا ہے؟ فہام روبدار انداز میں کہتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا۔ بادشاہ سلامت کہنا یہ تھا کہ آتے ہوئے ٹماٹر اور ہرا دھنیا لیتے آئیے گا، اور اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو میری بات کان کھول کر سن لیجیے۔ آج باتھ روم صاف کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے وقت پر گھر تشریف لے آئیے گا۔ تعلیم نے نہایت سکون سے فہام کو بے سکون کیا تھا۔ منہ دھو کر رکھو، میں نہیں کروں گا باتھ روم صاف، اب دلال کی باری لگاؤ، تم لوگ ہر دفعہ بے ایمانی کر جاتے ہو میرے ساتھ۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا بیچارہ، جبکہ مینیجر منہ کھولے اپنے باس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، میرا حسین مکھڑا کیا دیکھ رہے ہیں؟
فہام کی تنزیہ بات پر بہڑ بڑھا کر آفس سے نکلا، جبکہ فہام اپنے دماغ میں ان چیزوں کی لسٹ بنانے لگا جو اسے گھر واپسی پر لے کر جانے۔ عزت ہی نہیں ہے فہام تیری، بندہ پوچھے اب دی ہینڈسم دی گریٹ فہام یہ چھوٹے موٹے کام کرتا اچھا لگے گا؟ قدیر ہی نہیں ہے میری کوئی۔ صحیح کہا کسی نے، اصلی ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ کب آئے گا کوئی ایسا جوہری جسے مجھ جیسے ہیرے کی پہچان ہوگی؟ وہ غمگین سا خود سے مکالمہ بازی کر رہا تھا جبکہ دروازہ نوک ہوا۔ میں کمن سا سریلی سی زرانہ آواز پر وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھا، پر اسے جانے کیوں یہ آواز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ یس، اس کی اجازت ملتے ہی مقابل دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ تم؟ اس 2 نمبر لڑکی کو سامنے دیکھ کر فہام چیخ ہی اٹھا تھا۔ اس کے یوں ایک دم چیخنے پر عنایا گھبرا گئی۔ تم، میرا مطلب آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس 2 نمبر خاتون؟ وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھتے اس پر چڑھ دوڑا۔ 2 نمبر خاتون؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اپنے لیے منتخب نام کو دہرا رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں، کہیں آپ بچہ چور تو نہیں؟ اس لیے مجھے دیکھ کر پہچانی سے انکاری ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ عنایا چیخ اٹھی۔ وہ شخص اسے کیسے کیسے القابات سے نواز رہا تھا، پہلے 2 نمبر خاتون اور اب بچہ چور۔ اچھا، اور کس کا بچہ چوری کیا میں نے؟ آپ کا؟ وہ دونوں ہاتھ اب سینے پر باندھ کر اس کے سامنے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر اور مسکراتا ہوا اپنی ہلکی ہلکی داڑھی کو سہلانے لگا۔ تو عنایا نے نہ سمجھی سے دیکھا، میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پیور سنگل ہوں ابھی، چھڑا چھانٹ۔ وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑاتا شرمانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عنایا بے یقینی سے اس پیور چھڑے چھانٹ کو دیکھ رہی تھی جس کی سستی ایکٹنگ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں مسٹر فہام، میں عالم سر کی سیکرٹری ہوں۔ اس کی یاد دلانے پر فہام نے او کہتے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے مس بچہ چور کہ آپ نے مجھے سر عام پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس کے جواب پر فہام نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائے۔ پر آپ کو تو جواب دینا ہی پڑے گا مس بچہ چور کہ اس وقت میں آپ کا باس ہوں اور ہر امپلائی باس کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر عنایا جو ہے لب بھینچ کر رہ گئی۔ سب سے پہلے تو پلیز مجھے ان عجیب و غریب ناموں سے پکارنا بند کر دیجیے۔ عنایا نام ہے میرا، اور دوسری بات، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر کسی بھی قسم کا کوئی غلط مطلب نکال لے۔ اس کی بات پر فہام پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، پر حمین کو ہسپتال بھی تو میں ہی لے کر گیا تھا نا آپ کے ساتھ، تب تو کوئی غلط مطلب نہیں لے سکتا تھا کیا؟ اس کے سوال پر عنایا کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ تب میری مجبوری تھی سر، مجھے اس دنیا میں اپنے بیٹے سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ اس کی جان کی خاطر میں ہر خطرہ مول لے سکتی ہوں۔ اس کی بات پر فہام نے متاثر کن نگاہوں سے اپنے سامنے موجود اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ بس ایک آخری سوال۔ اس کی بات پر عنایا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ پوچھئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے کون سا منع ہو جانا ہے، اس لیے اکتاہٹ بڑے لہجے میں بولی، حمین آپ کا سگا بیٹا ہے کیا؟ کے سوال پر عنایا کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ جی سر، وہ میرا سگا ہی بیٹا ہے۔ اب پلیز ہم کام کی بات کر سکتے ہیں؟ وہ تنگ آ کر بولی تو بالآخر فہام کو اس پر ترس آ گیا تھا اور سر ہلا کر کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الفاظ تھے یا خنجر جو نہال کے کانوں کے ساتھ اس کا سینہ چھلنی کر رہے تھے، پر اس کے لیے سب سے صدمے والی بات یہ تھی کہ اس کی ماں اسے اس ظالم دنیا میں اکیلے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ امی، وہ چیخ کر اپنی ماں کو پکارتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ اسے جب سے ہوش آیا تھا وہ ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی ماں کو دفنایا جا چکا تھا۔ وہ محلے والے جو بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، کوئی بھی تدفین کے وقت آگے نہ بڑھا تھا۔ سارے انتظامات تعلیم نے اکیلے ہی کیے تھے۔ نہال کی ماں کو دفنانے کے بعد وہ جب نہال کے گھر واپس آیا تو اندر سے اونچی اونچی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ پار کرتا اندر کی جانے پڑا۔ ہم ایسی آوارہ لڑکی کو اپنے محلے میں بالکل بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ جو ماں کے ہوتے ہوئے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے باز نہ آئی، وہ اب اکیلے رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں کرے گی؟ ایک عورت کی چنگارتی آواز پر تعلیم نے لب بھینچ لیے۔ صحیح کہا بہن، ہم شریف لوگ ہیں،
ایسا گند برداشت نہیں کر سکتے، آخر ہمارے بھی جوان بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک دوسری خاتون تھی۔ بس کر دیں آپ لوگ، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ایک شریف اور معصوم بچی پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ تعلیم کا ضبط جیسے جواب دے گیا تھا تو وہ ایک دم سے چیخ اٹھا، تمہیں شرم آئی کیا؟ اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد یوں دیدہ دلیری سے ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو؟ وہ عورت اپنے ہاتھ نچا نچا کر چیخ رہی تھی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، پلیز رحم کھائیں مجھ پر۔ نہال لرزتی ٹانگوں پر وزن ڈالتی آگے بڑھی، ان لوگوں کے ترلے کرنے لگی تھی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے ان جیسی گھٹیا سوچ کے لوگوں کے سامنے جھک رہی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، یہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ اس پر سخت نظر ڈالتا ہوا بولا جو مرنے والی حالت کو پہنچ چکی تھی، کیسے رہے گی یہاں پر؟ ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے رہتی ہے یہ یہاں۔ اسی عورت کی آواز پر نہال اب اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ تعلیم نے لب بینچ کر جیب سے موبائل نکالا اور عالم کو کال ملائی۔ بھیا ایک پرابلم ہو گئی ہے، میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، پلیز اسی وقت آ جائے، باقی ساری بات آپ کو میں یہاں آ کر پتہ چل جائے گی۔ عالم نے اوکے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ تعلیم جانتا تھا کہ اگلے 5 منٹ میں عالم یہاں پر ہوگا، اور واقعی ٹھیک 5 منٹ کے بعد عالم اور فہام وہاں پر موجود تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے تعلیم؟ اور یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ تعلیم عالم کے سوال کا جواب دیتا، ایک عورت چیخ اٹھی، ارے اس کے سامنے کھڑی گنی میسنی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا ہے تمہارا بھائی، جس کا پتہ اس کی ماں کو چل گیا تھا اور وہ بیچاری صدمہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی غلط بیانی پر نہال روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ تعلیم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر ڈالے۔ بھیا یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے بری طرح روتی ہوئی نہال کو دیکھتے ہوئے عالم سے بولا، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، تمہیں کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میرے بچے کو ایک گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے، تم مجھے پوری بات بتاؤ تعلیم۔ وہ تعلیم کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے پوری بات بتانا شروع کی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک معصوم کے ساتھ یوں کرتے ہوئے اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کسی بے گناہ پر بہتان باندھتے ہوئے؟ وہ ان لوگوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر روتی ہوئی نہال کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا، چپ کر جو بیٹا، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تو محلے والوں کو ایک اور موقع مل گیا۔ ہاں ہاں، تم بھی تو اسی لڑکے کے بھائی ہو، اکیلی لاوارث لڑکی مفت میں مل رہی ہے تو کیوں ہاتھ سے جانے دو گے؟ اس عورت کی بکواس پر ان تینوں بھائیوں کا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دیں۔ ارے مفت میں کیوں لے کر جائیں گے ہم؟ باقاعدہ مولوی صاحب کے سامنے 3 مرتبہ قبول ہے کہلوائیں گے، پھر ہی اس کو لے کر جائیں گے۔ فہام تڑک کر بولا تو عالم نے چونک کر اسے دیکھا، بیٹا میں آپ کا بڑا بھائی بن کر فیصلہ کر رہا ہوں، اکیلی لڑکی کا اس معاشرے میں جینا عذاب ہے، اور بغیر کسی رشتے کے ہم آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ میرا بھائی زبان کا ذرا تیز ہے، اس کی زبان جہاں مرضی پھسل جاتی ہے، ورنہ لڑکا اچھا ہے۔ کیا میرے بھائی سے نکاح کریں گی آپ؟ عالم کی بات پر نہال نے ایک بے بس نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی، جہاں کوئی بھی اس کو پل کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ واقعی لڑکی کا اکیلے کا کیا مقام تھا اس معاشرے میں؟ جگہ جگہ بھیڑیے نکلنے کو تیار کھڑے رہتے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا گئی تو عالم مسکرا دیا، کیا تم تیار ہو فہام؟ عالم کے سوال پر فہام اور تعلیم دونوں نے پھٹی پھٹی نظروں سے پہلے عالم کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ بھیا آپ تو جانتے ہیں نا، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی نا، گوشت کا لوتھڑا ہوتی ہے، اس لیے جب مرضی جہاں مرضی پھسل جاتی ہے۔ میری بھی یوں ہی پھسل گئی، میں تو بکواس کرتا رہتا ہوں، آپ میری کسی بکواس کو سیریس مت لیا کرو۔ وہ بیچارہ تو گھگھیا گیا تھا۔ فہام، عالم کی تنبیہ پر اس کی پھر سے پھسلتی ہوئی زبان کو بریک لگی۔ جی بھیا، وہ مری مری آواز میں بولتا بے بسی سے تعلیم کی جانب دیکھنے لگا، جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تم تیار ہو فہام؟
عالم نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو فہام دانت پر دانت جماتا سر ہلا گیا۔ تو پھر جاؤ اور قریبی مسجد سے مولوی صاحب کو بلا کر لے آؤ جلدی۔ عالم کے حکم پر وہ ایک بس نگاہ تعلیم پر ڈالتا وہاں سے چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مولوی صاحب کو لے کر واپس آیا تو طلال اور آبرو بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ اس نے ایک نگاہ تعلیم کے چہرے پر ڈالی جو ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ فہام سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح عالم کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا پر اس کی ہمت تک نہیں ہو رہی تھی۔ عالم مولوی صاحب کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا جہاں نہال موجود تھی۔ آبرو بھی نہال کے پاس بیٹھی تھی۔ تعلیم سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ فہام تھوک نکلتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سن تعلیم، اس کے پکارنے پر تعلیم نے خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے یوں دیکھنے پر فہام نے تھوک نکلا، تو چپ رہ، بس مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی، کیونکہ تیری زبان پھسل گئی تو میرا ہاتھ بھی نہیں رکے گا۔ تیری اس 2 فٹ لمبی زبان نے نا مجھے آج کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ تیز میں کہتا آخر میں سر ہاتھوں میں پھر سے گرا گیا تو وہ فہام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھ یار میری بات تو، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا تعلیم اسے تیز نگاہوں سے دیکھتا بات کاٹ گیا۔ میں نے کہا نا بالکل چپ رہ، فی الحال اب کچھ مت بول۔ اس کی بات پر فہام نے لب بھینچے۔ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ پر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تعلیم کی بے بس شکل دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کے ہمراہ عالم اور طلال باہر آتے دکھائی دیے تو تعلیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کسی طرح اپنی محبت کو اپنے ہی بھائی سے منسوب ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ لڑکی بہت کم دنوں میں اس کے دل تک رسائی پا چکی تھی، پھر قسمت کے کھیلوں سے کون واقف تھا؟ وہ وہاں سے نکلنے لگا تو عالم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام دیا۔ چپ چاپ بیٹھے ہو تم دونوں۔ عالم نے دونوں بھائیوں کو دیکھتے تنبیہ کی تو وہ لب بھینچ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر چپ چاپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ عالم کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے۔ تعلیم کریم ولد کریم احمد، آپ کو نہال عباس بنت عباس علی سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر تعلیم نے ایک جھٹکے سے عالم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے فہام نے بے ساختہ سکون بھری سانس خارج کی۔ عالم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ خوشی اور بے یقینی کی کیفیت میں تینوں بار قبول ہے ایک ساتھ ہی بول گیا۔ مولوی صاحب نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی بے چینی ملاحظہ کی۔ بیٹا مجھے کلمات دہرانے دو نا، ہم کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے اور نہ ہی تم۔ مولوی صاحب کے طنز پر وہ اپنی داڑھی کھجا کر رہ گیا۔ قبول و ایجاب کے مراحل کے بعد وہ عالم کے سینے سے لگا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ عالم صرف ان کا بھائی ہی نہیں تھا، ان کا باپ بھی تھا اور ماں بھی، وہ ان کا سب کچھ تھا۔ تھینکس پریا، وہ نم آنکھوں سے بولا تو عالم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے بچے ہو تم لوگ، تم سب کے دل کے حال سے کس طرح نہ واقف رہ سکتا ہوں میں؟ عالم کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ مجھے ہارٹ اٹیک دینا ضروری تھا کیا؟ معصوم بچے پر ذرا سا ترس نہیں کیا آپ نے؟ فہام کی نہ روٹھی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہارٹ اٹیک کیوں؟ میں نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کیا تم تیار ہو فہام؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ نکاح کے لیے، میں تو تم سے تمہارے بھائی کے نکاح کا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تم اپنے بھائی کے نکاح کے لیے تیار ہو؟ تم نے اپنے الٹے دماغ سے خود ہی الٹا سوچ لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عالم کی بات پر فہام اب صدمے بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تیری واقعی کوئی عزت نہیں ہے فہام یہاں، وہ خود سے کہتا پھر خود ہی پر ہنس دیا۔ اور نہال کو تعلیم کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو عالم آرا ترچھا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھا گئی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی تو اس کی موجودگی محسوس کر کے عالم اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ آبرو دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تھک گئے ہیں کیا آپ؟ اس کی میٹھی آواز عالم کے کانوں میں جیسے رس گھول رہی تھی۔ ہاں بس تھوڑا سا، پر آپ کو اپنے سامنے دیکھا ہے نا تو میری ساری تھکن جیسے دور ہو گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا تو آبرو شرم سے مسکرا دی۔
شکریہ آبرو۔ اس کی بات پر آبرو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس بات پر؟ وہ سوال کرتی اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ میری زندگی میں آ کر اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ میرے بھائی جانا میری اولاد کی طرح ہے آبرو۔ میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر ان کی پرورش کی ہے۔ بہت پیار کرتا ہوں ان تینوں سے۔ مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ وہ ہیں، اور جس طرح آپ میرا اس سب میں ساتھ دے رہی ہیں نا، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش اور مطمئن بھی ہوں آبرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ یوں ہی ساتھ رکھے اور خوش رکھے۔ آبرو اس کی بات پر مسکرا دی۔ آمین۔ اور پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جس پر وہ سکون سے آنکھیں مون گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی تعلیم کو حقیقی معنوں میں اس پر ترس آیا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ نہال، اس کی گمبھیر آواز پر نہال نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نم آنکھوں میں تعلیم کا دل ایسے ڈولنے لگا تھا۔ ہاتھ دو۔ تعلیم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ پہلے نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا کانپتا ہوا نازک ہاتھ تھما گئی۔ اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، وہ اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ نہال کا دل تو جیسے دھک سے رہ گیا اس کی حرکت پر۔ تمہاری والدہ کی وفات کا بہت افسوس ہے۔ ان کی عمر اتنی ہی لکھی تھی۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے سب سے بڑے غم کی تعزیت کر رہا تھا۔ سہارا ملنے کی دیر تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرا تو ان کے سوا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں کس طرح ان کے بغیر رہوں گی؟ تعلیم سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بٹھا گیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود پیروں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر گیا۔ دیکھو، ہر انسان جس دنیا میں آیا ہے نا، اس کا جانا بھی ضروری ہے۔ موت اٹل ہے، میں یا تم کوئی بھی اسے نہیں ٹال سکتا۔ تم اکیلی کہاں ہو اب؟ تمہارا شوہر ہے، یعنی میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے اچھے برے وقت اور دکھ سکھ کا ساتھی۔ رو کر ان کی روح کو تکلیف مت دو، بلکہ ان کی بخشش کی دعا کرو۔ سمجھ رہی ہو نا؟ تعلیم کی بات پر وہ سر ہلائی تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ چلو، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ کر نماز پڑھو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اور خبردار میں اب ان حسین آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اس کے آنسوں کو اپنے لبوں سے صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ فہام کی بات پر طلال نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آپ کو کون سا غم لگ گیا ہے بھیا؟ اس کے سوال پر فہام سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہائے ہائے چھوٹے، تم نہیں سمجھو گے، ایک کوارے کا دکھ، دکھ کی لہجے میں کہتے ہوئے اسے نہ نظر آنے والے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ توبہ ہے بھیا، آپ تو ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے عمر گزر گئی ہے آپ کی۔ اس کے شودے پن پر طلال نے افسوس کرتے اسے دیکھا۔ ارے تم بچے ہو، تم کیا جانو جوان کوارے کا دکھ۔ چل فہام، 2 پیگ مار اور بھول جا۔ خود سے کہتے فہام نے سامنے رکھے جگ سے جام شیریں گلاس میں انڈیلا اور گلاس نزاکت سے لبوں کے ساتھ لگا گیا، اور طلال اسے افسوس اور حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو جام شیریں کا چوتھا گلاس پی رہا تھا۔ طلال نے اسے دیکھتے ہی تأسف میں پھر سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا بھیا۔ کریم مینشن میں اس وقت سحری کا دور چل رہا تھا۔ 4 مردوں کے ساتھ 2 عورتوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ بابی ماں، ابھی تو آپ کے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری اور آپ کچن میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے اتنا بڑا ظلم، میں عالم بھیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آبرو جو چولہے کے آگے کھڑی شامی کباب فرائی کر رہی تھی، فہام کی نوٹنکی پر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اپنی یہی لعنت زدہ شکل دکھانا، اور کون سی دکھاؤ گے؟ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے تعلیم نے طنزیہ انداز میں لقمہ دیا تو فہام اسے گھور کر رہ گیا۔ تعلیم میاں، تمہاری نئی نئی دلہن بھی یہاں پر موجود ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ پہلے ہی دن اس بیچاری کے سامنے تمہاری عزت نیلام نہ ہو تو چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤ۔ شاباش،
तालिम ने फहाम को भरपूर गुर्की से नवाजा, जिसकी नॉन स्टॉप जुबान पूरी स्पीड से चल रही थी। वो जानता था ये वाकई उसकी इज्जत का कुबाड़ा कर देगा, इसलिए फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। उसके यूं खामोश हो जाने पर आबरू को फिर से हंसी आने लगी। चलो फहाम, ये बर्तन टेबल पर रखो जाकर। वो पराठा तवे पर डालती से बर्तन रखने का कहने लगी। जो हुक्म भाभी माँ। वो सीने पर हाथ रखते झुक कर बोला तो उसकी हरकत और तर्ज से मुखातिब पर वो झिंक उठी। वो सब सहरी के लिए टेबल पर बैठे थे। आज उनमें एक और वजूद का अज़ाफ़ा हो चुका था। वो घबराई सी तानिम के पहलू में बैठी थी। वाह भाभी वाह! आपके हाथों में तो जादू है। इतने लज़ीज़ पराठे ना मैंने आज तक नहीं खाए। हमें तो इस मोटे फ़हाम के हाथों के बदमज़ा पराठे खाने को मिलते थे, जो देखने में ऑस्ट्रेलिया का नक्शा लगते थे और खाते हुए ज़ायका कच्चे आटे और घी का आता था। तालीम की बात पर फ़हाम को तो जैसे सदमा ही लग गया था। कितना तोता चुशम इंसान है तू तालिम। वो तू ही था ना जो मेरे तरले कर करके मुझसे पराठे बनवाता था और तीन तीन खा जाता था मजे मजे में। साथ ही साथ तो ये भी कहता था फहाम, तुझ जैसा पराठा कोई बना ही नहीं सकता। अब किस तरह अपनी जुबान से फिर गया है तू। उस बेचारे का तो सदमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ तो मैं सच ही तो कह रहा था, तुम जैसा पराठा कोई नहीं बना सकता। अरे भाई, कोई इस कदर बदजायका पराठा बनाकर किस तरह दे सकता है तुम्हारे अलावा। वो मजे से कहता हुआ अपने सामने पराठे से लुत्फ अंदोज हो रहा था, जबकि फहाम तो बोलने के लायक ही नहीं रहा था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी पे हमें एतबार ना रहा। फहाम दुख से कहता अपनी प्लेट पर झुक गया। उसकी हालत देखते सब हंसी रोकने की कोशिश महाल हो रहे थे। आलिम के लबों पर भी मुस्कुराहट झलक गई। वो नफी में सर हिलाता फहाम को देखने लगा। फहाम, वो आलिम के ऑफिस से निकलने लगा जब उसने पीछे से उसे आवाज दे डाली। जी भैया। वो फौरन आलिम की तरफ पलटा। मिस अनाया का नंबर बन जा रहा है। 3 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही। न्याजी साहब वाले प्रोजेक्ट की फाइल है उनके पास। क्या तुम उनके घर जाकर मुझे वो फाइल ला दोगे प्लीज। फहाम को आलिम की बात सुनकर याद आया कि वाकई मिस अनाया ऑफिस नहीं आ रही थी। प्लीज बोलकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं भैया। आप मुझे उनका एड्रेस बता दीजिए, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला तो आलिम को इत्मीनान हुआ। फिर आलिम ने उसे एड्रेस सेंड किया तो वो ऑफिस से उसके घर के लिए निकल आया। मतलूबा घर के सामने पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर एक नज़र घर पर डाली। वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं था, नॉर्मल सा 3 मंजिला घर था। फहाम ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो मुंह उठाकर ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता था, इसीलिए वहीं दरवाजे पर रुक गया। अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो चौंक उठा। ये आवाज़ हमीन की थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचता, उसे किसी लड़की की गुटी-गुटी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। फ़हाम बगैर कुछ सोचे समझे घर में दाखिल हो गया। गैराज से गुज़रकर वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने का मंज़र देखकर उसकी आँखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई। कोई औरत ज़मीन पर पड़ी अनाया को बुरी तरह से पीट रही थी, जबकि हमीन पास खड़ा ममा ममा कहता रोता जा रहा था। मेरे बेटे के मरने के बाद तुझे तो पूरी आज़ादी मिल गई ना बेहयाई की। गैर मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ाती फिरती है, हमारी इज्जत नीलाम करती है। तुझे तो मैं अब इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी, हड्डियां पसलियां तोड़ दूंगी। फहाम होश में आते तेजी से आगे बढ़ा और उस औरत को धक्का देकर पीछे किया। क्या कर रही है, पागल हो गई हैं आप। उस बेचारी की जान लेंगी क्या। वो चीख कर बोलता नीचे बैठकर अनाया को सीधा करने लगा, जो अब होशो हवास खो रही थी। चेहरे पर जा बजा नीलों और तप्पड़ों के निशानात से लाल था। होंठ का किनारा फटा हुआ था जिसमें से खून रिस रहा था। अरे कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रहा है। ओ समझ गई, तू भी मेरी इस बेवा बहू का कोई आशिक होगा, जो इसके इश्क में पागल होता हुआ उसके घर के पीछे उसके तक घर आ गया। जहां उसकी पहली बात सुनकर फहाम को झटका लगा, वही उसकी फजूल बात पर उसका दिल किया कि उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, पर उसकी तरबियत इस चीज की इजाजत नहीं देती थी। वो उसकी कोई बात का जवाब दिए बगैर रोती हुई रोते हुए हमीन को उठाकर बाहर ले गया और गाड़ी में बिठाकर वापस आया। वापस आकर अनाया को उठाने लगा।
میرا پوتا کہاں ہے اور اسے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ چھوڑ اسے ورنہ چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ اسے انایا کو اٹھا کر لے جاتا دیکھ کر وہ چنگاڑنے لگی۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ ابھی پولیس کو کال کروں تو یہاں بلا سکتا ہوں کہ دیکھو ہمارے آفس کی ایک شریف لڑکی کا کیا حال کیا ہے اس ظالم عورت نے، اور جانتی بھی ہو کیا تمہیں سزا ملے گی؟ تمہارے عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں تو مجھے مجبور مت کرو کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرنے پر۔ ابھی تو اسے فی الحال ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تمہارا بندوبست بعد میں آ کر کرتا ہوں، وہ ترش لہجے میں کہتا انایا کو لیے گھر سے نکل آیا۔ اسے آرام سے بیک سیٹ پر لٹانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ مما، حمین کی خوفزدہ آواز پر وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما کو چوٹ لگی ہے نا؟ ہم ماما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ڈاکٹر ماما کو انجیکشن لگائے گا تو ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے پیار سے پچکارتا ہوا گاڑی ہسپتال کی طرف مڑ گیا۔ وہ انایا کو ہاسپٹل سے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی حمین کو اپنے ساتھ لگائے بس روئے ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ چاروں بھائی لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ آبرو اور نہال کو عالم نے اندر انایا کے پاس بھیجا تھا۔ کچھ بتایا انایا نے؟ آبرو کمرے سے باہر آ کر عالم کے سامنے صوفے پہ بیٹھی تو عالم نے پوچھا۔ فہام نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے ہسبینڈ کی وفات ہو گئی تھی۔ والدین حیات نہیں ہیں اور سسرال والے کافی ظالم ہیں۔ اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے جاب کرتی تھی پر ساس بری نظروں سے دیکھتی تھی۔ کل اس کے لیے ایک رشتہ آیا جس پر اس کی ساس کا کہنا تھا کہ وہ کام کے بہانے باہر مردوں سے مل کر انہیں اپنے جال میں پھنساتی ہے اور ان کے مرے ہوئے بیٹے کی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ اتنی سی بات پر بیچاری کا یہ حال کر دیا ہے۔ آبرو کے بتانے پر وہ سب افسوس کرنے لگے جبکہ فہام کی آنکھوں میں تو گویا خون ہی اتر آیا تھا۔ بھیا آپ ان سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے کیا؟ فہام کے سوال پر تینوں بھائیوں نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ ممکن نہیں ہے فہام۔ عالم کے دو ٹوک انکار پر فہام نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں بھیا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ عالم کے مقابل کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا پر لہجے میں عاجزی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بچی یہ سمجھے کہ ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت بے سہارا ہے اور ہم لوگوں کے رحم و کرم پر یہاں موجود ہے، ایسے میں ہم اس پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ عالم کی بات پر وہ لب بھینچ کر سر ہلا گیا۔ بھیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف ایک بار عنایہ سے خود بات کر سکتا ہوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں اسے فورس نہیں کروں گا اور اس کے فیصلے کا احترام بھی کروں گا۔ پلیز بھیا۔ وہ عالم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی منت سماجت کرنے لگا تو عالم نے ایک نظر آبرو کی طرف ڈالی جو اسے ہاں کہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر بات کر لو۔ اس کے جواب پر فہام کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شکریہ میرے پیارے سے بھیا، اللہ آپ کو ڈھیروں سارے مجھ جیسے پیارے پیارے ننھے منھے سے بچے دے، آمین ثم آمین۔ وہ جوش سے دعا دیتے ہوئے وہاں پر بھاگ گیا جس پر سب کے کہکہے بلند ہوئے جبکہ آبرو تو شرم سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی گود میں سوئے ہوئے امین پر نظریں جمائے بازی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ہی دروازے پر دستخط ہوئی تو اس نے حقیقت کی دنیا میں لاپٹ کھا۔ آ جائیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی فہام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ انایا، کیا آپ مجھے 5 منٹ دے سکتی ہیں؟ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فہام کی بات پر وہ سر ہلاتی گود میں سوئے حمین کو آرام سے بیڈ پر لٹا گئی۔ فہام نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے میں ایک طرف لگے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ فہام بھی اس کی پیروی کرتا ہوا ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا ہے آگے کا؟ اس کے سوال پر حمین نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ واقعی اس کے سوال کا مقصد نہیں سمجھی تھی۔ مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ اب کی دفعہ اس نے واضح انداز میں پوچھا۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ سر سے بات کروں گی کہ وہ مجھے آفس کی طرف سے رہائش کا بندوبست کر دیں یا پھر کسی دارالعمان چلی جاؤں گی۔
اس کی عقل پر فہام اشش کر اٹھا تھا۔ محترمہ، آپ جانتی بھی ہیں کہ اس معاشرے میں اکیلی عورت کا کیا مقام ہے اور اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر جگہ بوکھے بیڑیے نوچنے کو تیار نظر آتے ہیں۔ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی زندگی نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے دارالامان کی، تو آپ نہیں جانتی وہاں کس قدر کالے دھندے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اپنی عزت کی دشمن بننا چاہتی ہیں آپ؟ اس کی باتیں سنتے ہی وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کہاں پر جاؤں پھر؟ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ کہیں مت جائیں، یہیں رہیں۔ فہام کی بات پر عنایا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کیا مطلب؟ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر فہام اس کی جانب جھکا۔ مجھ سے شادی کر کے؟ اس کی بات پر عنایا کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ کیا بکواس ہے! آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں عنایا، گھما پھرا کر بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے سیدھی سیدھی بات کروں گا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں آپ اچھی لگی تھی۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، اس لیے میں آپ کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میری شادی کی عمر ہو چکی ہے، مجھے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک عدد صاحبان کی، جبکہ آپ کے بیٹے کو بھی ایک عدد باپ کی۔ اب اگر آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیجئے گا۔ وہ سن سی اس کی بات تو اس سب باتوں کو سن رہی تھی۔ پر میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، پہلا اعتراض اٹھائے گا۔ تصحیح کر لیں محترمہ، آپ شادی شدہ نہیں بلکہ بیوہ ہیں، اور آپ کو دوسری شادی کی پوری اجازت دی ہے شریعت نے۔ اعتراض کو بہت خوبصورتی سے رد کر دیا گیا تھا۔ پر میرا ایک بیٹا بھی ہے، دھیرے سے احتجاج کیا گیا۔ شادی کے بعد وہ ہم دونوں کا بیٹا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے آپ سے بھی زیادہ پیار محبت دوں گا۔ اس کے جواب سے مقابل کے چہرے پر رضامندی کی تاثرات جھلکنے لگے تھے۔ پر میں آپ سے پیار بھی تو نہیں کرتی نا؟ ایک اور اعتراض۔ کوئی بات نہیں، ہولے ہولے ہو جائے گا پیار۔ وہ بہت پیار اور نرمی سے اس کے سارے اعتراضات کو رد کرتا چلا گیا، تو وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ نکاح کے بعد وہ خوشی خوشی یہاں سے وہاں اچھلتا پھر رہا تھا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے بھیا؟ طلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، میں آج اتنی خوشی ملی ہے۔ وہ اپنے پھٹے اسپیکر جیسی آواز میں گنگنایا تو طلال نے بے ساختہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے فاصلہ اختیار کیا۔ اللہ دا واسطہ، بابی کے سامنے اپنی اس بے سری آواز کا جادو نہ جگائی ہوگا، ورنہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گی۔ اس کی بات پر فہام کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ تم نے فہام دی گریٹ کی آواز کو انڈائریکٹلی بھونڈی آواز کہا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گستاخ؟ وہ طلال کی گردن دبوچ گیا۔ اس کی چیخنے پر سب ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ عالم نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں موجود تھی، جبکہ عنایا کمرے میں حمین کو تیار کر رہی تھی۔ مرد حضرات عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ نہال، جو شاباش، جلدی سے تیار ہو جا، اب جا کر وہ لوگ آتے ہی ہوں گے بس۔ کھیر کا پیالہ فریج میں رکھتے آبرو نے پاس کھڑی نہال سے کہا، جو فریش جوس بنا رہی تھی۔ جی اپیا، بس جا ہی رہی تھی، بس یہ ہو گیا، آپ بھی چلے نا؟ نہال نے جگ آبرو کو پکڑاتے ہوئے اسے کہا، جسے پکڑ کر وہ فریج میں رکھی۔ ہاں ہاں، میں چل رہی ہوں، تم چلو چلو، جا کر تیار ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم بھی، ورنہ ہمارے شوہر نامدار کے مزاج نہیں ملیں گے۔ آبرو کی بات پر نہال مسکرا کر رہ گئی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ نہال نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے جلدی سے الماری سے اپنا جوڑا نکالا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد باہر آئی اور بال سکھانے لگے۔ بال سکھا کر پشت پر کھلا چھوڑنے کے بعد وہ میک اپ اٹھاتی اپنے چہرے کو سجانے لگی تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد اس نے کانوں میں جھمکے ڈالے اور ایک تفصیلی جائزہ اپنے سراپے پر ڈالا۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہونے کے بعد وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چوڑیاں اٹھانے لگی، جبکہ دروازہ دھیرے سے کھلا اور پھر بند ہونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنی جگہ سٹک ہو گئی تھی۔
وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا اور اس کے ہاتھ سے چوڑیاں تھام گیا، اور اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ ان کانچ کی چوڑیوں کو اس کی کلائی کی زینت بناتا ایک بھرپور نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈال گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی سرگوشی پر وہ خود میں سمٹنے لگی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ عید مبارک مسز تعلیم کریم۔ اس کے میٹھے الفاظ اس کے کانوں میں جیسے رس گھولنے لگے تھے، تو وہ سکون سی آنکھیں موند کی۔ وہ تیار ہو کر کھڑی تھی، الماری میں منہ دیے عالم کی شرٹ صحیح کر رہی تھی، جب وہ دھیرے سے پیچھے سے اسے اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ عید مبارک جانے عالم۔ اس کے گال پر دہکتا ہوا لب رکھتا بولا تو وہ شرم سے خود میں سمٹنے لگی۔ خیر مبارک۔ اس کی میٹھی سی آواز پر عالم سرشار ہوتا اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ ماشاء اللہ۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ عالم کے منہ سے نکلا، جس پر وہ سرخ انار ہوتی سر جھکا گئی۔ اللہ نے آپ کی صورت نے نہ مجھے اس قدر نوازا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہی نہیں تھکتا۔ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑے وہ اپنے خوبصورت اظہار کے ساتھ اسے نواز گیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے آبرو۔ عالم کی بات پر آبرو نے پیچھے ہٹتے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے آپ کے چچا اور اس کے بیٹے پر کیس کیا تھا، انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے۔ آپ کے چچا اور اس کا بیٹا دونوں جیل میں ہے۔ کی 3 تاریخ کو عدالت میں جو ہے وہ پیشی ہے اور آپ نے گواہی دینی ہے۔ پریشان ہونے والی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عالم کی بات پر آبرو نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میرے ماں باپ کے قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے؟ اس کے سوال پر مسکراتا ہوا سر اسبات میں ہلا گیا۔ آپ سے وعدہ کیا تھا میری جان، پھر کیسے نہ وعدہ نبھاتا؟ آبرو ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو عالم، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آپ جیسے ہم سفر سے نوازا ہے۔ اس کی سینے سے لگی اسے خوبصورت اظہار سے نواز کی۔ وہ اس کے گرد مضبوط حصار بند گیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کے سب سے پہلے دیکھیے۔